रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ कर दूं कि वो जो हिफ्ज़ की क्लास का मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो क्लासेस हमने अभी थोड़ी टाइम के लिए बंद इसलिए की हैं कि माशाल्लाह इतने स्टूडेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी आगे तक आ गए हैं। अब बहुत जल्द हम सूरत मुल्क स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम दोबारा से ऐड नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे। फिर उससे पहले हम काफ़ी देर पहले हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो लोग जिनको अभी इस ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो इंशाल्लाह उनको अगले जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है ये इंशाल्लाह पे पूरा जो 30th पारा है उसको हिफ्ज़ करेंगे तो फिर आप लोग नए कोर्स में आ जाएंगे। हम आज जो आयत करेंगे सूरत माइदा की आयत नंबर 54। लास्ट टाइम मैंने ये आया की थी लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मैंने उसका हक अदा नहीं किया। हक तो वैसे भी अदा नहीं होता, हम कितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी यूँ लगता है कि एक तशनगी बाकी रहती है। जब वापस कभी सुनते हैं तो लगता है कि ओ मैं काश में ये भी बता देती, काश में ये भी बता देती, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी होती है तो हमने आगे भी निकलना होता है। हम क्योंकि लास्ट टाइम हम बार बार यही पढ़े हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं कि अगर मेरे अहकामात पे अमल नहीं करोगे तो फिर उसके बाद जो लोग नहीं करते वो फासिक हैं, वो जालिम हैं, वो काफिर हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ईमान वालों जो अहले किताब हैं, जो नसारा हैं, जो यहूद हैं, इनके साथ तुम दिली दोस्तियाँ ना करो। वो वजह उसकी ये बताई कि क्योंकि तुम्हारा ईमान ख़राब हो जाएगा और ये बहुत बड़ा सौदा होगा और ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे अब इस आया में जो बता रहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए इस सूरा में आप देखिए कितनी मरतबा ऑलमोस्ट 11 टाइम हम लोग ये एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पुकार है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहले तो आप इस लफ्ज़ को महसूस करें। आप देखें कि पुकारने वाला कौन है। वो रब जो कायनात का रब है वो हमें पुकार रहा है, हमें बुला रहा है, हमें बता रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए पूरे कुरान में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ऐ लोगो जो इस्लाम लाए हो, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं बोलते। हर वक्त जो भी आप देखेंगे कि आप जब भी कुरान खोलेंगे, आप कुरान पढ़ते हैं तो एक पुकार होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अब हम ये देखेंगे कि अस्लमू और आमनू में क्या फ़र्क है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान पाक में कहा। सूरत हुजरात में मैं आपको उसकी एक आयत शेयर करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए, उनको बता दो कि तुम ईमान नहीं लाए। हाँ, यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ये बहुत डर वाली आया है और बहुत तदब्बर करने वाली आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस्लाम तो ले आए हो लेकिन ईमान अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं उतरा। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से जरा भी कमी नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान का दारोमदार अमाल पर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पूरे कुरान में जो वादे हैं ना, जन्नत का वादा है, नेकियों का वादा है, आपको दर्जात देने का वादा है, क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बिठाने का वादा है, वो सारे के सारे वादे जो ईमान वाले हैं उनके लिए है। इस्लाम का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अभी तो तुमने मुंह से कहा है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सब लोगों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ना करो, जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या मतलब है? ताकि हम जब मोहब्बत करते हैं किसी से तो उसकी अताअत करना हमारे लिए बड़ी आसान हो जाता है। आज क्यों हमें मुश्किल लगता है? इस वजह से कि ना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को पहचानते हैं और ना ही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पहचानते हैं। इसी वजह से हमें इस्लाम का जब हम किसी से सुनते हैं, हम क्योंकि खुद कुरान हमारी ज़िंदगियों में नहीं खुलते ना, हम जब किसी से सुनते हैं तो हमें लगता है कि ओ ये आसान है, ये तो हम कर सकते हैं, पर ये तो बहुत मुश्किल है, आजकल नहीं हो सकता।
ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جتنے احکامات ہیں، ہم پچھلے 3 پروگرام سے بار بار ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زندگی کے ہر فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق کرو گے۔ اور پھر دیکھیے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے۔ برائی کب غمگین کرے گی؟ جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کام کیا نا، وہ احساس ہونا ہی ایمان ہے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ عرض کیا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے، یہ ایمان کی ایک صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بہترین خصلت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، جس سے بھی محبت کرنی ہے تم اللہ کی خاطر کرو، اور اللہ کی خاطر بغض رکھو، اور جو وقت تمہیں ملتا ہے اس میں سارا وقت تم تسبیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام نیکی کا کر لیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا، یہ سر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں لن تنالوا البر، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا ما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ وہ کرو، جب تم دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہو تو تم وہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس وقت اس کی میں نے بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے اپنی زندگی میں رکھ کے بات کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ فوراً آ جایا کیجئے کہ اپنے گھر میں جو آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کو تحفے دینے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا کوئی امیر ہے، کسی کا بڑا مقام ہے تو اس کو ہم اس کے مطابق تحفہ دیں گے، اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتا، اس کو ہم اس کے مطابق تحفہ دیتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ چیز ہم اس کو دے رہے ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ چیز دے تو ہمیں کیسے لگے گا۔ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون۔ اور دیکھیے ایمان جو ہے یہ دل کی حالت ہے، دل کے اندر جو بیج ہے نا، آپ نے کبھی اگر دیکھا ہے، کبھی بیج کو بویا ہے، کبھی کبھی مٹی کے اندر جیسے اندھیروں میں اندر ڈیپر جب ہم بیج کو ڈالتے ہیں، اور جب وہ اس کا پہلا دن آپ دیکھتے ہیں نا، وہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا کہ اگر جب بیج وہ اگتا ہے نا اور پہلے دن آپ اس کا سبز سبز کلر کی چھوٹی چھوٹی پتی دیکھتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہی پتیاں آہستہ آہستہ چھوٹا سا پودا، پھر اس کے اوپر درخت وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگ جاتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے، ہمارے شکلوں پہ نظر آتا ہے، ہمارے اخلاق میں نظر آتا ہے، ہماری بات کرنے پہ نظر آتا ہے، ہمارے چلنے بیٹھنے اٹھنے پہ نظر آتا ہے۔ ایمان ایسا تو نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ نے کئی دفعہ یہ سنا کہ میرے دل میں ایمان، بس میرا دل کا معاملہ، میرے اللہ کو پتا ہے۔ آف کورس دل کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ کا عمل، آپ کا ظاہر اس کی نفی کر رہا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ اور اکثر لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پردہ بھی ہمارے دل کا پردہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس سورہ میں جو یہ پکارتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے۔ اب یہاں پہ جو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 ایسے فرقے تھے جو مرتد ہو گئے تھے۔ اس میں سے سب سے مشہور جو ایک ہوا تھا مسلمہ بن کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کا قبیلہ آیا تھا، 70 لوگ تھے، وہ قبیلے کا سردار تھا، اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، لیکن اس کی نیت بدل گئی۔ جب یہ واپس گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس نے کہا کہ مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے، نبی محمد رسول اللہ کی جانب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ جو زمین ہے، جو بھی فتح کریں گے زمین ہے، وہ آدھی آپ کی اور آدھی ہماری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمہ کذاب کی طرف نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے کہ زمین جو ہے وہ اس کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے وہ عنایت کرے، جس کو چاہے وہ نہ دے۔
تو اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ بالکل 9 ہجری میں وہ آیا تھا، ان کا قبیلہ آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کے اگینسٹ جنگ کی تھی، اور اس کو قتل کس نے کیا تھا؟ وحشی نے قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت مشرکین مکہ میں سے تھا اور یہ ان کے ساتھ آیا تھا، یہ غلام تھا، اور اس کو آزاد کرنے کی قیمت یہ دی گئی تھی کہ اگر تم، کیونکہ اس کا نشانہ بڑا تیز تھا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تم وہاں پہ حمزہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کو جب اگر تم قتل کرو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تو اس کے دل میں اسلام کی نفرت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ایک غلام تھا، غریب تھا، اور اس کو یہ تھا مجھے آزادی مل جائے گی، اور اسلام سے ایسا اس کو ایسی محبت بھی نہیں تھی، تو اس نے جب نشانہ اس کا اتنا تیز تھا، جب حضرت حمزہ کو اس نے نیزہ مارا تھا، اور اس وقت ان کو شہادت ان کو جو ملی تھی، تو اس وقت یہ جب مسلمان ہو گیا تھا تو یہ ہمیشہ اس بات پہ پریشان ہوتا تھا کہ میں نے حضرت حمزہ کا جو قتل ہے وہ میرے ہاتھ ہوا، تو میں کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں کوئی ایسا کام کر سکوں کہ میرا وہ گناہ کا میں کفارہ ادا کر دوں اس دنیا میں۔ تو جب اس نے مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا تو یہ ہمیشہ یہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور یہ کہا کرتے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے سب سے بڑے اسلام کے دشمن کو قتل کیا تھا۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد ہی کتنے آلموسٹ 6-7 ایسے قبیلے تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا زکوٰۃ دینے سے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان کے خلاف جا کے جنگ کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں، آج کل حالات بھی اتنے خراب ہیں، پہلے سے اتنا فتنے ہیں، تو اب کیا ہم اپنی لوگوں کے اگینسٹ جا کے جنگ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی مسلمان وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی یا قرآن میں ہے، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو میں اکیلا ہی ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو وہ اکیلے نکلے، جیسے وہ نکلے صحابہ نے دیکھا کہ اب تو یہ نکل رہے، تو ان کے ساتھ وہ چلے اور جا کے انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی، تو آخر میں وہ مان گئے اور وہ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ میرے باپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنی مشکلیں مصیبتیں پڑی، اگر کوئی پہاڑ پہ بھی پڑتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور کس طرح سے انہوں نے ان ساری پرابلمز کو سالو کیا تھا۔ حضرت جو عمر ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص مرتد ہوا تھا، کیونکہ مرتد کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایسے ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ اسلام اس نے قبول کیا، اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جب وہ عمرہ کر رہا تھا تو وہ طواف کر رہا تھا، اس کی چادر جو تھی اس پہ ایک کسی غریب آدمی تھا، ایک غلام تھا، اس کا پاؤں لگا تو اس کی چادر کھنچ گئی، اس نے غصے سے آ کے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب یہ معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، کیونکہ حضرت عمر بھی اس حج کے وقت وہ اناؤنس کیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو اگر کسی کو کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ جو بھی گورنر میں نے بھیجے اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں انصاف کر سکوں۔ تو وہ شخص حضرت عمر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے کہ اس طرح سے میرا پاؤں غلطی سے آ گیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو تمہیں اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا، کیونکہ اب تم نے تھپڑ مارا تو یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا کہ میں 10,000 درہم دے کے جو بھی درہم کا کچھ اس نے کہا کہ میں اتنے درہم دیتا ہوں اور تاکہ یہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بدلہ لینا ہے، اب اگر وہی معاف نہیں کر رہا تو پھر بدلہ تو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے 1 دن کا وقت دیں، میں کل آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جب وہ حضرت عمر نے اس کو وقت دیا تو جو 1 دن کا وقت ملا اس میں وہ واپس شام بھاگ گیا اور وہاں جا کے وہ مرتد ہو گیا۔ تو یہ کچھ ایسی اگزامپلس ملتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تمام کے تمام لوگ، تمام انسانیت بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ مانے اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے کے سارے اللہ کو مان لیں تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کہتے ہیں مَن یرتد منکم عن دینہ، کہ جو کوئی پھر گیا تم سے اپنے دین میں، فسوف، تو ان قریب یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ بقوم، ایسے لوگوں کو یحبہم ویحبونہ، اور جو محبت کرے گا ان سے اللہ اور وہ محبت کریں گے اس سے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، اگر اللہ کا احکامات نہیں مانتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ کیسی قوم ہوگی جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کی
کہ اللہ اس سے محبت کرے گا. اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ تو توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، تو بندہ محبت کرتا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے محبت کی بات جو یہاں پہ ہے کہ کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کے بارے میں یا اس کے مطابق عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم پیچھے بار بار یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم احکامات اللہ کے مطابق حکم کے مطابق نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو، تم کافر ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب محبت کی بات کرتا ہے تو دیکھیے کہ محبت جب کسی انسان سے ہوتی ہے، آپ ذرا اپنا زمانہ دیکھیے کہ جب ہماری منگنی ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو حالانکہ ہم اس انسان کے ساتھ رہے بھی نہیں ہوتے، لیکن خود ہی سے ایسی چیزیں ایسی محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے، چلے اس کی محبت بھی سائڈ پہ کریں. اب دیکھیے بچوں کی محبت، جب ہم اپنے بچے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے ایک عورت کے لیے بہت ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، اور پھر اس سے جو محبت ہوتی ہے، پھر اس کی خاطر وہ راتیں بھی جاگتی ہے، وہ دن کو بھی کام کر رہی ہوتی ہے، وہ کبھی تھکتی بھی نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی نا کہ اللہ ہے کون ہے، ہمیں کس طرح کی دیکھیں ساری نعمتیں اپنی یاد کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ کون ہے جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پوری کائنات، شہنشاہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے، کیسے احساس ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں محبت، اللہ کی محبت. ہم اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں نا، اپنے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اب اتنے سے گناہ سے تھوڑی ہمیں سزا دے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تو جاری اور ساری ہے، اللہ کی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں کر سکتا. آپ اس کی اگزامپل کو یوں سمجھیے کہ جو مائیں ہیں نا وہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گی کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، آپ کے لیے ان کے لیے آپ کے دل میں محبت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی. آپ کی محبت وہ ماں کی محبت تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. اور اگر اٹ ڈپینڈ آن دا بچہ، بعض بچے محبتیں لیتے ہیں، بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ محبت لیتے نہیں ہیں. اور اگر کئی دفعہ آپ نے اب تو اللہ معاف کرے کہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہم یوٹیوب میں یا ادھر ادھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے ماں باپ کی جب عزت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا ان پہ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں. ایسے بھی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ بھی. وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ باپ جس کی دعا نہیں رد ہوتی، اگر وہ بچے کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے وہ کیا ان کا سلوک ہوتا ہے. تو ان کی محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے. اولاد کی محبت کا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کہ کوئی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ اظہار کر لیتے ہیں اور وہ ماں باپ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اسی طرح سے بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت جاری اور ساری ہے ہر انسان کے لیے. میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارا وقت تیار ہے کہ میرا بندہ کس وقت توبہ کرے گا اور کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آخری وقت تک زندگی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں اس کے نیکیوں میں بدل دیں گے. جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تو ہمارے لیے عمل کرنا، سمینا و اطاعنا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باتیں کرتے رہے. یا پھر آپ دیکھیے کہ جب بچے ہمارے ہوتے ہیں ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو ہم اسی کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بور بھی بے شک ہو رہے ہو. ہم کہتے ہیں بچے ذرا سنانا، علی باتا سنانا، ABC سنانا، آنٹی کو دیکھو اس نے بولنا شروع کر دیا. کتنے فخر سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہی کی کیونکہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا، ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، تبھی ہمارے لیے ہر حکم ماننا آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذلۃ، اور بہت نرم ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں پر. کہ مومنوں پر کیسے ہوں گے؟ ان کے مذاق اڑانے والے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے کسی کے بچہ آگے مسجد میں جا رہا ہے، اگر اس نے شلوار کے پونچے جیسے اونچے کیے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو. عورتوں کو کیا اللہ کا حکم ہے کہ انہوں نے پونچے اپنے ٹخنے جو ہیں اپنے وہ کور کر کے رکھنے ہیں، رائٹ. اگر وہ کیپری پہنے تو وہ ماڈرن ہو جاتی. اور اگر بچہ ہمارا قرآن نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یوزلی وہ گھر میں بھی ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے اپنی شلوار تھوڑی اونچی کرتا ہے یا پینٹ اونچی کر لیتا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے.
اس لیے کہ ہم نے کارٹون جو بنائے ہوئے ہیں ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو تنگ نہیں کرتے, بلکہ ان کے حق میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا, وہ اس لیے ایسے نہیں کر رہے. عزتن علی الکافرین, اور وہ بہت سخت ہوتے ہیں کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. حضرت عمر کی اگزامپل یاد کر لیجئے کہ حضرت عمر کتنے سخت تھے کافروں کے لیے. ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے مدینہ میں, آ کے صحابہ کو کہتا ہے کہ امیر المومنین کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں, وہاں تو کیسرو کسرا کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو تھر تھر کانپتے ہیں ان کا نام سے, اور انہوں نے تو اپنے محلات کے باہر اتنے بڑے بڑے پیرادار بٹھائے ہوئے, اور امیر المومنین کو میں ملنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون شخص ہے؟ تو صحابہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, اور درخت کے نیچے انہوں نے تکیہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ مٹی کی اینٹ کا تکیہ بنا کے, اور وہ وہاں پہ سوئے ہوئے, اور تلوار بھی ان کے میان میں کوئی ڈر بھی نہیں ہے. اور وہ شخص حیران رہ گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن کے لیے اتنا سخت ہے. اور دیکھیے حضرت عمر کی ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ شیئر کروں کہ ان کی نرمی کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے, مکہ کی گرمی اور مدینہ کی آپ کو پتہ ہے کہ کیسی ہے. دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے, سخت گرمی کا عالم میں سامان اٹھایا ہوا ہے اور پورا اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اماں تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ تو تم اپنا پردہ ہلکا کر لو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عمر میں جانتی ہوں اس آیت کو, لیکن تم نے اس سے آگے نہیں پڑھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لیتی رہو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے. تو حضرت عمر نے فوراً اعتراف کر لیا کہ عمر کو نہیں پتا لگا اس بات کا. ایک دفعہ حضرت عمر نے خطبے میں کہا, کیونکہ اس زمانے میں لڑائی ہو رہی تھی, فتنہ یہ کریٹ ہو رہا تھا مہر کے بارے میں کہ کتنا مہر رکھا جائے کتنا نہ رکھا جائے. تو حضرت عمر نے خطبے میں ایک رقم مقرر کر دی کہ آج کے بعد سے مہر جو ہے وہ اتنا ہوگا. ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ عمر تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تمہاری حیثیت ہے تو تم کنتار کہتے ہیں سونے کا پہاڑ جیسے بے شمار پیسہ جیسے ہوتا ہے نا, اس طرح خزانہ بے شمار, کہ تم اگر چاہو تو اگر تمہاری حیثیت ہے تو تم کنتار بھی دے سکتے ہو. حضرت عمر فوراً گئے واپس اور جا کے انہوں نے ممبر پہ کہا کہ عمر سے غلطی ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا حکم واپس لے لیا. ایسے ہوتے ہیں مومن کہ جو کافروں پہ سخت ہوتے ہیں لیکن مومنوں پہ بڑے نرم ہوتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جہاد یہاں پہ کس کے معنی میں ہے کہ کوشش کرنے والے. اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد تو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے نا. اب دیکھیے ہم تو کئی ایسے لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلے ہوئے نا کہ ہم جا کے کسی کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم جہاد کریں گے. جہاد کی جو باقی کی قسمیں ہیں, جیسے جہاد کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ, آپ اپنی برائیوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ علم لیتے ہوئے جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو حفظ کر رہے ہیں سارا دن یاد کرتے ہیں, پھر جب وہ اگلی آیت پہ آتے ہیں تو پچھلی بھولنے لگتی ہے, پھر سے وہ کوشش کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں, یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہوتا. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مسلسل کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقام تو دیکھیں نا, پھر طالب علم کا اسی لیے تو, عالم کا اسی لیے تو اتنا بڑا مقام ہے کیونکہ وہ سارا وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے, یاد کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے, سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں, اور تمام کائنات زمین و آسمان کی جتنی کائنات میں مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. دیکھیے آپ کوشش تو کر کے دیکھیے اللہ کی راہ میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قدر کریں گے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا ہے. کس کے؟ بان لهم الجنہ. دیکھیے سودا بھی تو اتنا بڑا ہے نا, جس کے عز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جان اور مال خرید لیا. اور جان خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ سمینا و عطانا کرنے والے بن جاتے ہیں. دیکھیے ہماری زندگیوں میں جب قرآن کھلتا ہے نا, پھر ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل کریں جو ہمارے رب کو راضی کر دے. پھر ہم سمینا و عطانا کرنے والے بنتے ہیں, پھر ہم جہاد کرنے والے بنتے ہیں جب ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
ولا اور نہ یخافون وہ ڈریں گے لومتا ملامت سے لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں. اب دیکھیے ملامت کیا ہوتا ہے. ملامت جو ہوتا ہے نا اس میں اور مخالفت میں تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ مخالفت غیروں کی ہوتی ہے اور جو ملامت ہوتی ہے نا یہ اپنوں کی ہوتی ہے. مخالفت کو سہنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم جانتے نہیں ٹھیک ہے جی کسی نے ہمارے بارے میں بات کر دی ہو کیئرس, لیکن جب اپنے لوگ ہمیں ملامت کرتے ہیں نا تو وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے وہ آیت خود پڑھ لیتے ہیں, پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اطانا سمینا و اطانا کرنا ہے, اب ہم نے حجاب لینا شروع کرنا ہے. دا مومنٹ آپ یہ ارادہ کرتے ہو تو سب سے پہلے ملامت کہاں سے آتی ہے؟ غیروں کی نہیں آئے گی, آپ کے گھر میں سے آ جاتی ہے. ہر ایک کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا, الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ملامت ان کے گھر میں سے آ جاتی ہے. بہت سے سسٹرز ایسے کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں حجاب نہیں لینے دیتے. اب دیکھیے ذرا, اب سب سے بڑے تانا یہ پڑتا ہے کہ کیا اب تم اپنے دیور کے سامنے ایسے نہیں آؤ گی, تم نے تو خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی, اب وہ دیکھو نا تمہاری ایسی حرکت سے کیسے ہوگا, اب کیا تم مہندی پہ نہیں آؤ گی, اب کیا تم شادی کے ایسے فنکشن میں نہیں آؤ گی جہاں پہ سب ڈانس کر رہے ہوں گے. کیسی کیسی ملامت ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا پھر مومن کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کو راضی کرے, سب کو راضی کرے, اور جب وہ راضی نہیں کر پاتا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے تو اچھے تھے, جیسے میں نے بلکہ عمل کرنا شروع کیا تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے, تو پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اس دنیا میں جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ جو شیطان ہے اس سے بچنے کے لیے کہا تھا شیطان کو کوئی سینگ نہیں ہوں گے. شیطان کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے اندر ہی لوگوں میں نظر آئے گا. جو لوگ آپ کو دین کے راستے سے روکتے ہیں, دین کے راستے سے اللہ کے حکم ماننے سے روکتے ہیں, وہ شیطان ہی کے گروہ سے ایک گروہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے احکامات ماننے والے ہوں اور جن کے دل اتنی وسعت والے ہوں کہ جب بھی اگر کوئی ایسا بدلاؤ آتا ہے جو ان کے نزدیک ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے اندر ہے نا, اللہ چاہے جس کو چاہے پھیر دے. اللہ سے ہی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین آپ ان لوگوں کے دل پھیر دیں تاکہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر دے. دیکھیے اسلام پہ جب ایک تو ہوتا ہے, دیکھیں ماشاءاللہ بہت گھرانے جو بچپن سے حجاب بھی لے رہے ہیں, نقاب بھی لے رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. لیکن ہمارے جیسے لوگ جن کی زندگیوں میں جب قرآن شعوری طور پہ کھلتا ہے, پھر ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا بدلاؤ آتا ہے کہ جب یہ بہت بڑا چینج آتا ہے کہ جب ہم حجاب لینے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو یہ لائمہ جو ملامت ہے نا یہ ہماری اپنے والوں کی آ جاتی ہے. دیکھو تم عمر تم تو اتنی بڑی لگ رہی ہو, تمہاری تو شکل ایسی ہو گئی ہے, تم اب کلاسز لیتی ہی رہتی ہو سارا وقت, تو فون تو اٹھاتی نہیں ہو تمہیں کیا ہو گیا, اب چھوڑو اس عمر میں کیا قرآن پڑھو گے. کیسے کیسے وہ سارے لفظ دیکھیں کہ اگلے کے جیسے کہتے ہیں کہ دل کے آر پار ہو جاتے ہیں. اور جو بات کرنے والے ہیں نا ذرا اپنے آپ کو آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہم تو مذاق سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ ہم کتنا بڑا عذاب اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راہ سے ہٹا دیں وہ طاغوت ہیں, وہ شیطان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے, آمین. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 انشاءاللہ. اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں جو مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ذالک فضل اللہ, یہ فضل ہے اللہ کا, یؤتیہ وہ دیتا ہے, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دے, آپ میں سے ہر ایک کو مبارک ہو جو اس وقت بیٹھے سن رہے ہیں. اب دیکھیے کہ الحمدللہ اب تو کتنی آسانی ہے, آپ اپنے فون پہ ایک کلک پہ آپ دنیا کے ایک سے ایک بڑے عالم کو سن سکتے ہیں, ایک سے ایک بڑی پہلے زمانے میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری کے بارے میں جب پڑھی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کی جو چھتوں کی کڑیاں ہوتی ہیں نا وہ لوہے کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں, وہ بیچ بیچ کے وہ سفر پہ نکلتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اور ایک حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک صحابی اتنی دور کا سفر, کہاں مدینہ کہاں شام, اور وہاں پہ جا کے اس کی مسجد میں جا کے ایک صحابی کو ملتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن کے حدیث بیان کرتے ہیں, میں آپ سے ایک حدیث لینے آیا.
ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے. اور دیکھیے کہ آج ہم کتنی آسانی سے گھر بیٹھے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ. اور یہی وقت آپ دیکھیں ہم کہیں اور بھی گزار سکتے تھے. ہم فون پہ بھی کسی سے فالتو، کیونکہ اب تو واٹس ایپ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی دے اس شخص کو جس نے واٹس ایپ ایجاد کیا تھا، اس کے فائدے بھی بہت ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ صبح اٹھتے ہیں، ہمارا تو ناشتہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، پاکستان والے تو کام شام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے فون ہوتا ہے، ہم ناشتہ بھی اسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہن کو فون پہ، دوسری بہن کو فون پہ، امی کا حال پہ، خالہ کا حال پہ، سارا دن ہمارا اس میں گزر جاتا ہے. کیونکہ فری فون ہے نا. وہ زمانہ یاد کرے جب فون اتنے ایکسپینسو ہوتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشکل سے $3 آئی تھنک 1 منٹ کے لگتے تھے نا. تو یہ ہوتا تھا السلام علیکم، کیا حال ہے، کیا حال ہے. اچھا وہ کسی کو بلانا بھی ہوتا تھا نا، کہتے تھے اس کو بلانا، بس میرا سلام دے دینا، جلدی جلدی بات کر کے بات ختم. اب جب سے یہ فری کال شروع ہوئے ہیں تو پھر سے ہمارے دکھ سکھ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز جو وہاں ہو رہی ہے، ہر چیز جو یہاں ہو رہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سنانی ہے. اب خیر آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ اللہ کا فضل، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دے، اس سے بڑا فضل ہی کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے. دیکھیے اللہ بڑی وسعتوں والا ہے. انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، جب وہ توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتے. اس کے پاس بڑی وسعت ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ اگر ہم سے جب ہم شعوری مسلمان بن رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اوہو ہم نے یہ کیوں کر لیا، اوہو ہم نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے، تو پریشان نہ ہو، یہ تم نے نہیں کیا، یہ شیطان نے کیا، اس نے تمہیں بہکایا تھا، ورنہ تم تو بڑے اچھے تھے، تم نے ایسے نہیں کرنا تھا. ایک کتنی بڑی تسلی ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ تسلی نہ، آپ سوچیں ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ہم تو اگلا قدم بھی نہ اٹھا سکتے. اللہ کی محبت کی انتہا کہ ہمارے ہی گناہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیطان نے بہکایا تھا، وہ وسوسے ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، تم اب توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، تم بالکل پاک صاف نیک بندے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم، کہ اللہ کی یہ صفت ہے، علم. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے نا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما، بے شک، ولیکم اللہ، تمہارا دوست جو ہے وہ اللہ ہے. کیونکہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ جو اہل کتاب ہے تم ان سے دوستی نہ کرو، جو کفار ہے تم ان سے دوستی نہ کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کی ملامت ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چل پڑتے ہیں، اور جب اپنے ہی ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر تو دل تو بہت دکھتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم پریشان نہیں ہو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کتنا بڑا مقام ہے مومن کا کہ اللہ اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن کا ذکر کر رہے ہیں کہ مومن تمہارے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّا، تو بے شک، حزب اللہ ہم الغالبون، کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. دیکھیے مومن کی شان کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تم پھر کیا ہوگا کہ تم اللہ کی دوستی، جب اللہ سے محبت کرو گے نا تو تم پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے، اور کامیابی تو آخر میں اللہ کے گروہ ہی کو ملنی ہے. دعا کیا کیجیے، بہت دعا کیا کیجیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، کیونکہ اللہ کی محبت جس کو مل جائے نا اس کے لیے عمل بھی آسان، اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا توفیق عطا کرے، تاکہ ہمیں احساس یہ جب ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ حدیث بھی میں نے آپ سے بہت دفعہ شیئر کی ہے کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتی تھی جب وہ رکوع میں اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. آپ اپنی نمازیں دیکھیے، ہمیں تو جلدی پڑھ کے ایک سورہ پڑھنی ہوتی ہے نا الحمد کے بعد، تو وہ بھی سب سے چھوٹی پڑھ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پوری سورت بقرہ ایک رکوع میں، اور اتنا ہی وقت ان کا سجود میں، اور اتنا ہی وقت ان کا قیام میں رکوع میں سجود میں جاتا تھا.
میں قیام کی بات کر رہی تھی شروع میں کہ قیام میں اتنی دیر وہ لگاتے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنا روتے ہیں نماز میں، آپ اتنی دیر عبادت کرتے ہیں، تو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب دیکھیے کہ ہمارا شکر، دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کے گروہ میں ہیں. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اپنا نام لکھا کرے جہاں بھی، کیونکہ اتنی یہ خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکارے ہیں، مجھے پکارے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان تو ہم ہی لائے ہیں نا، کہ اوتوا الکتاب من قبل یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت بناؤ الذین ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو، ہزوا مذاق و لعبا اور کھیل. اب دیکھیے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ تمہارے دین کا کھیل اور مذاق کرتے ہیں، ان کو تم اپنا دوست نہ بنانا. تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ اس زمانے میں تو صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اپنے دین کا مذاق اڑائے. آج کل آپ دیکھیے اہل کتاب کو تو چھوڑیے، آج اپنے مسلمانوں میں دیکھیے کہ کیا اپنے دین کا مذاق نہیں اڑاتے، شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے. اللہ کی نشانیاں ہیں نا. آپ کسی حجاب والی کو دیکھ کے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو مسجد میں جاتا ہوئی کسی کو آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی اور پاؤں اونچے کیا کہتے ہیں پینٹ اونچی کر کے اگر وہ جا رہا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے بڑی بات آپ ذرا جوک دیکھیے کہ کیسے کرتے ہیں جوک کے. نہیں جنت دوزخ میں تو سارے بڑے فن لونگ لوگ ہونے، ہم تو بڑے خوش وہاں پہ رہیں گے. جنت میں تو سارے مولویوں نے، وہاں تو ویسے ہی بڑی بوریت ہوگی. کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں ہم لوگ، ڈر بھی نہیں لگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا. آج دیکھیے ہم خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والکفار، اور کافروں کو اولیاء، کافروں کو بھی دوست نہ بنانا. پہلے اہل کتاب کی بات تھی نا، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کو بھی اپنا دلی دوست نہ بنانا، کہ یہ تمہارا دین لے کے اڑیں گے. تمہارا دین جب چلا جائے گا تو اس سے بڑا خسارہ تو کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہونا؟ اب دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں پکڑنا، ہم دیکھی جائے گی پھر جب جو بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، کہتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ. اور مومن کی ساری خصوصیت اللہ نے بتا دی ہے نا، کہ بار بار وہی بات آتی ہے کہ دیکھو مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ عمل کی بات ہے. ہمارے عمل آج کہاں پہ؟ ہم تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. ہم نے تو جیسے وہ بھی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے کہ اچھا یہ والے عمل تو ٹھیک ہے، یہ والے ہم کر لیں گے، آسان ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں. آپ ایک آیا پہ عمل نہیں کریں گے پوچھ ہو جائے گی. ایک آیا کا انکار کر دیں گے تو ہم کفر میں چلے جائیں گے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں شعوری قرآن کھل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ڈراتے ہیں نا بار بار کہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. حضرت عمر سے کسی نے ایک دفعہ تقوی کے بارے میں پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے تقوی پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ایک پک ڈنڈی ہے، جیسے نا ایک سمجھ لے کہ ایک راہ ہے، ایک سڑک ہے جس پہ سے آپ گزرے، اور وہ تنگ سڑک ہے اور اس کے دونوں سائڈ پہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور تم جب اس میں سے گزرتے ہو تو تم کیسے گزرو گے؟ اپنے آپ کو سمیٹ کے نا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے آپ کو گزرنا ہے اب اس میں سے، تو آپ کتنے خیال سے گزرو گے؟ اسی طرح سے تم نے دنیا میں گزرنا ہے. دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کچھ دن کی زندگی ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ ایسے آ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ایون دو ہم اپنی آنکھ سے جنازے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھ سے قبرستان میں سے گزرتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اتنی تھوڑی سی زندگی، اور وہ زندگی جہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے سامان کی کوئی فکر نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں واتقوا اللہ کی جو دہائی دیتے ہیں کہ وہ یہی بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لینے والے ہیں.
آپ کوشش کریں. دیکھیں جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی ایک انسان، کوئی ایک دوست، کوئی ایک رشتہ دار بھی توبہ کر لے تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کا کیا اجر ہوگا اس میں. آپ کی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. صرف ایک کلک آپ کیا کیجیے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات سنتے کسی بھی عالم کی، آپ ضرور شیئر کیا کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو وہ بات اچھی لگے اور وہ توبہ کرے. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، ہمیں خشیت دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تمہارے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا اثر؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھیں قرآن ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے. ہم جب پڑھیں گے اس کو شعور کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو سمجھ آئے گی نا ہمیں. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں، چلیے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب سے جب بھی قرآن پڑھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خواہ ہم ایک لائن ہی پڑھیں. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر اور ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے. آمین ثم آمین. اب لیتے ہیں انشاءاللہ، اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی بلکہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.